बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में जो नए चीफ़ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं और उन्होंने हल्फ उठाया है, उनकी सरबराही में फुल कोर्ट में बड़े फ़ैसले किए गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि एक और बड़े दफ्तर का रिकॉर्ड जल गया है, आग लगी है और सारे का सारा रिकॉर्ड जल गया है और बहुत अहम दफ्तर था। उसके हवाले से भी उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कराची में एक टैक्स चोरी का बड़ा केस सामने आया है और किस तरीके से टैक्स चोरी की जाती है और लोग घरों में बैठकर काम कर रहे हैं ताकि उनको टैक्स अदा न करना पड़े। पीसीए नॉर्थ ने करोड़ों रुपए टैक्स चोरी का स्कैंडल बेनकाब किया है। कस्टम्स पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट में कराची में 1 अरब रुपए की बड़ी टैक्स चोरी पकड़ी गई है। खैबर फैब्रिक की जाली दरामदात में मुलव्वस पाई गई है और टैक्स छूट का फ़ायदा उठाकर हुकूमत को करोड़ों रुपए टैक्स रेवेन्यू का ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा था उस एक जाली कंपनी की जानिब से। कस्टम्स पोस्ट हुकाम के मुताबिक खैबर फैब्रिक्स एम्ब्रॉयडरी ने फोटा पाटा की टैक्स छूट की आड़ में 3 अरब 70 करोड़ मालियत का सामान दीगर शहरों में फ़रोख्त कर दिया। ये टैक्स फ्री दरामद शुदा सामान सिर्फ फाटा पाटा की हदूद में फ़रोख्त किया जा सकता था। पीएससी नॉर्थ का कहना है कि सबल बहती बाड़ा बाज़ार खैबर में घर में 2 सिलाई मशीनें और कपड़े के 4 रोल रखे थे, ताम फैक्ट्री के नाम पर घर में मौजूद मुलाजमीन 3 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत के दरामदी कपड़े की दस्तावेज़ पेश न कर सके। खैबर फैब्रिक्स की जानिब से तैयारशुदा सामान की खपत और कानूनी फ़रोख्त फराहम करने में नाकाम रही। दरामद कुनिंदा ने कीमती कपड़ों की गैर कानूनी फ़रोख्त के लिए फाटा पाटा की टैक्स छूट का फ़ायदा उठाया, जिस पर खैबर फैब्रिक्स एम्ब्रॉयडरी के ख़िलाफ़ टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी फ़रोख्त पर FIR दर्ज कर ली गई है। पीसीए नॉर्थ ने एम्ब्रॉयडरी फर्म के मुल्ज़िम मालिक को गिरफ़्तार करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है टैक्स चोरी और दूसरे नंबर पर जो लोगों को टैक्स नेटवर्क में लेके आना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं दी गई। अब अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या बेचते हैं और जो उसके ऊपर आप टैक्स अदा करते हैं, अगर आप फाइलर हैं, अगर आप रियासत को हिसाब किताब जमा करवाते हैं तो आपको उसमें बहुत बड़ी छूट मिलती है, आपको सिर्फ फाइलर होने की वजह से। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, लोगों को शायद ये लगता है कि अगर हम हम फाइलर बनेंगे और हम अपनी जो हिसाब किताब जमा करवाएंगे तो शायद हमें कोई नुकसान होगा। ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, हमारे जो इदारे हैं टैक्स से मुतल्लिक FBR वगैरह, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पैमाने पर बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, वो टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं। अगर उनकी टैक्स चोरी को पकड़ा जाए और जो लोग टैक्स अदा करने की अहलियत रखते हैं या जो उस डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं, उनको टैक्स नेटवर्क में लाने में नाकाम रही है। और यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो हल ना हो सके, मुआशी मसाइल हमारे हल ना हो सके। एक तो हमने अपने ओवरसीज़ की कदर नहीं की और मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बताता रहता हूँ, चूँकि मैं बतौर वकील भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा केसेस को डील करता हूँ, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, तो हमारा उनके साथ रब्ता रहता है और वो पाकिस्तान के लिए इतना कुछ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरियाँ करते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान में अपना सरमाया भेजते हैं। यहाँ पर कोई घर ले लिया, यहाँ पर उन्होंने कोई प्लॉट ले लिया, किसी का भाई काबिज़ हो जाता है, किसी की बहन काबिज़ हो जाती है, किसी के रिश्तेदार, किसी पे को कब्ज़ा माफिया काबिज़ हो जाता है, तो उनकी हिफाजत ही नहीं है, उनको प्रोटेक्शन ही नहीं दी गई कि वो यहाँ कैसे। और ओवरसीज़ अदालतें बनाई गई हैं, ओवरसीज़ अदालतों में वैसे ही केस चलते हैं जो आम सिविल अदालतों में चलते हैं और हम बताते हैं जी कि ओवरसीज़ अदालतें हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही। इसी तरह से जो टैक्स की चोरी का है, अगर हम इस निज़ाम को बेहतर कर लें तो हमारा ना सिर्फ बाहर से सरमाया आएगा बल्कि यहाँ टैक्स चोरों के ख़िलाफ़, जैसे बिजली चोर हैं, अगर बिजली चोरी को रोक लिया जाए और जो जैसे अहम शहरों में लोग अपने बिल अदा करते हैं, अगर बिल अदायगी का पूरा जो नेटवर्क है उसको बेहतर कर लिया जाए तो बहुत बड़े मसाइल पाकिस्तान के हल हो सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ऐसा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो नहीं है और बदकिस्मती से वही हमारे ऊपर गवर्न करते हैं जो ख़ुद इन सारे मामलात में पाए जाते हैं। दूसरी जानिब कराची में सदर पासपोर्ट ऑफिस में आग लग गई है, जिससे पूरे का पूरा रिकॉर्ड जल गया है। हम सुनते थे LDA में आग लग गई, लाहौर में
مختلف اداروں میں جہاں پر ریکارڈ ہوتا تھا وہاں آگ لگ گئی، تمام کا تمام ریکارڈ ختم ہو گیا۔ کراچی میں ہم سنتے ہیں کہ جو وہاں پر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ان کا جو آگ لگ گئی، اور سندھ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور وہاں پر جو ان کے ریونیو کا ریکارڈ تھا وہ سارا جل گیا۔ اب کراچی میں صدر پاسپورٹ آفس کے عقب میں اولڈ پاسپورٹ آفس کے اندر آگ لگ گئی، جہاں پر پاسپورٹس کا اور تمام کا تمام ریکارڈ موجود۔ آپ جانتے ہیں غیر قانونی جو یہاں پر مقیم غیر ملکی لوگ تھے جن کو باہر نکالنے کے حوالے سے ریاست نے ایک پالیسی اپنائی، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک بھی گیا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو شناختی کارڈ غیر قانونی طریقے سے نادرا کے کچھ افسران اس میں ملوث تھے، اور ان پر باقاعدہ طور پر پھر ریاست نے کارروائی کی اور ان کے خلاف مقدمات ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، اور اسی طرح پاسپورٹ یہاں سے بیرون ملک بھیجا جاتا تھا، افغانستان کے لوگوں کو پاکستان سے بیرون ملک پاکستان کے پاسپورٹ پہ بھیجا جاتا رہا۔ تو بہت بڑے بڑے سکینڈل سامنے آئے، اور اس میں کراچی میں جو کہ سب سے زیادہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے بڑا سرمایہ وہ دیتا ہے، اور بدقسمتی سے گورننس کا جو نظام ہے وہ سب سے زیادہ وہیں پہ خراب ہے۔ باقی شہروں میں بھی یہی حالات ہیں۔ تو کراچی میں صدر پاسپورٹ آفس کے عقب میں اولڈ پاسپورٹ آفس کے اندر آگ لگی ہے۔ حکام نے لگنے والی آگ پر 1 گھنٹے کی جد و جہد کے بعد فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں سے آگ پر قابو تو پا لیا ہے، لیکن اس قابو پانے کا کیا فائدہ جب سارے کا سارا ریکارڈ جل گیا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا تھا کہ آگ لگنے کے باعث ریکارڈ روم میں موجود تمام ریکارڈ جل گیا ہے، جبکہ قریب میں ایک پرانی گاڑی بھی جل گئی ہے۔ فائر بریگیڈ نے کہا کہ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی، جس سے لوکنگ کا عمل اس وقت جاری ہے۔ کولنگ مکمل ہونے کے بعد آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کیا جا سکے گا۔ یہ خبر انہوں نے دے دی ہے کہ سارے کا سارا ریکارڈ جل گیا ہے، وہاں کوئی ریکارڈ اب نہیں بچا۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن سارے کا سارا ریکارڈ جل گیا ہے، اور اب وہاں پر کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور جو بھی اس کے پیچھے وجوہات ہیں اور جو بھی آگ لگنے کی وجوہات ہیں اس کے اوپر بعد میں بتایا جائے گا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کی جانب سے جو شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی کا عزم کا اظہار کرتے ہوئے عدالتوں میں بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 3-4 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی اگر ہو جائیں تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس ہوا۔ تمام کے تمام لاہور ہائی کورٹ کے ججز موجود تھے۔ عدالت عالیہ کے تمام ججز شریک ہوئے۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ اور ضلعی عدلیہ میں زیر التواء مقدمات اور پرانے مقدمات کو جلد از جلد نمٹانے کے لیے متعدد تجاویز دی گئیں، اور ان تجاویز کی روشنی میں ایک مربوط پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ زیر التواء مقدمات میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکے۔ پنجاب کی ضلعی عدلیہ میں 700 سے زائد جوڈیشل افسران کی کمی۔ پنجاب کی جو ہے ہماری لوور جوڈیشری ہے، 700 ججز کی کمی کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس وقت وکلا کے ساتھ ایک معاملہ بھی چل رہا تھا، تو انہوں نے بڑی سخت قسم کا ایک کرائٹیریا دے دیا سول جج کے لیے کہ اس میں جیسے سی ایس ایس کے لیے ایگزام ہے اسی طرح کا ایگزام دے دیا۔ پہلے ہوتا تھا ایک سول لاء کا پیپر ہوتا تھا اور کرمنل لاء کا، اب لاء سے ہٹ کے ان سے باقی چیزیں جو جنرل نالج ہے یا اس طرح سے آپ کے جو کرنٹ افیئرز ہیں اور اس بہت سارے سبجیکٹ شامل کر دیے گئے تھے۔ اب جو ایل ایل بی کر کے آئے ان کو تو صرف لاء کا پتہ تھا، جنہوں نے آگے بطور جج کام کرنا ہے ان کو لاء پہ اگر گرپ حاصل ہے، وہ لاء میں ایکسپرٹ ہے تو بس انف ہے، لیکن وہ ایک پورا 1200 نمبر کا پیپر بنا دیا، جس کی وجہ سے سول ججز کی جو بھرتی آتی تھی تو اس میں پھر ساری رہ جاتے تھے، اور اس میں پھر بدقسمتی سے 700 ججز کی کمی کا سامنا تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک جج صاحب کے پاس 200 کیس لگے ہیں، وہ ایک دن میں کیسے 200 کیس سنے گا؟ تو باقی ساری چیزیں تو جج صاحب نے کیا کرنا ہے، وکلا نے ہی ان کو بتانا ہوتا ہے، وکلا نے ہی ان کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے مطابق جج نے قانون کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ پہلا بڑا فیصلہ یہ ہوا کہ جو فل کورٹ اجلاس تھا اس میں یہ کہا گیا کہ ضلعی عدلیہ میں 700 سے زائد جوڈیشل افسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سول ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز کی بھرتی کے لیے ہونے والے امتحانات کے موجودہ سلیبس کو امیدواران کی سہولت کے لیے آسان بنانے کے لیے مجاز انتظامی کمیٹی کے روبرو پیش کیا جائے گا، اور غیر ضروری مضامین کو ختم کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا اقدام ہوگا کہ آپ 700 ججز کی کمی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کرائٹیریا بھی بہتر کرنا پڑے گا، اور جوڈیشل افسران کی تعداد میں اضافہ سے زیر التواء مقدمات کے جلد فیصلے ہو سکیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں
کہ صرف لاہور ہائی کورٹ میں جو معزز ججز کی تعداد اس وقت 38 ہے اور 22 کے قریب جو ججز کی اسامیاں خالی پڑی ہیں صرف لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ کے معزز ججز نہیں ہیں 22 سے زائد. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہاں کیسے معاملات، کیسے لوگوں کو انصاف ملے گا جب اتنی بڑی تعداد میں. یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم جو ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسامیاں خالی پڑی ہیں، معزز سینئر ججز ریٹائر ہو رہے ہیں اور یہ سارا سلسلہ جاری ہے. جوڈیشل افسران کی تعداد میں اضافے سے زیر التوا مقدمات کے جلد فیصلے ہو سکیں گے. ہائی کورٹ میں مختلف نوعیت کے مقدمات بشمول سول، فوجداری، فیملی ٹیکس اور کرایہ داری وغیرہ کے مقدمات کی سماعت کے لیے اسپیشل بینچز کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور متعلقہ مقدمات کے ماہر جج صاحبان ان اسپیشل بینچز کا حصہ ہوں گے. پہلے ہم نے دیکھا کہ سول کیسز کو سننے سول کے لاء کا ماہر جج ہے، اس کے پاس کرمنل کیسز جا رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا معاملہ چلتا آ رہا تھا. تو اب اسپیشل بینچز بنائے جائیں گے اور ہر جو بھی لاء ہے اس سے متعلق اس لاء کا ایکسپرٹ جو جج ہوگا وہ اسپیشل بینچ میں ہوگا اور اس طرح سے مقدمات کو نمٹایا جائے گا. متعلقہ مقدمات کے ماہر جج صاحبان ان اسپیشل بینچز کا حصہ ہوں گے. ضلعی عدلیہ میں چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے سسٹم کو مزید بہتر کیا جائے گا اور ہر ضلع کے انسپیکشن جج متعلقہ ضلع کا دورہ کریں گے اور ضلعی عدالتوں سے متعلق شکایات کی ازالہ کے لیے ٹھوس اقدامات کا حکم صادر فرمائیں گے. اے ڈی آر عدالتوں کو مزید فعال بناتے ہوئے عدالتی نظام میں بہتری لائی جائے گی تاکہ سائلین اس سسٹم کی طرف راغب ہوں اور تنازعات کے بروقت اور مستقل فیصلے ہوں. فل کورٹ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ، لاہور پرنسپل سیٹ اور علاقائی بینچز پر ویڈیو لنک کے ذریعے بحث کی سہولت کی اجازت دینے پر بھی غور کیا گیا ہے. اب میرا کیس ہوتا ہے راولپنڈی بینچ میں اور مجھے لاہور سے راولپنڈی جانا پڑتا ہے، یا ملتان بینچ میں ہوتا ہے اور ملتان جانا پڑتا ہے. تو جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ویڈیو لنک کا ایک آپشن دی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ تمام جو پرنسپل سیٹیں ہیں وہاں ان کو یہ حق جو رائٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے تمام بینچز میں پیش ہو سکتے ہیں. ضلعی عدلیہ میں بھی بحث اور شہادتوں کی قلم بندی کے لیے بھی ویڈیو لنک کی سہولت دینے کی تجاویز پر غور کیا گیا ہے. اب ایک سول کیس ہے، لاہور میں وہ دائر ہے، گواہ رہتا ہے کراچی میں اور اس کو کراچی سے اسپیشل آنا پڑتا ہے اور سول کیس ہے اس کو 15 دفعہ آنا پڑ جائے تو وہ تو اس کا تو کام ہو گیا. تو اگر ضلعی عدلیہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے گواہان کو پیش ہونے کا موقع دیا جائے گا تو یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. ضلعی عدلیہ میں بحث اور شہادتوں کی قلم بندی کے لیے بھی ویڈیو لنک کی سہولت دینے کی تجاویز پر غور کیا گیا اور اس حوالے سے متعلقہ قوانین اور رولز میں تبدیلی کا جائزہ لیا گیا تاکہ ویڈیو لنک کی سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے بحث اور شہادتوں کو قلم بند کیا جا سکے. قوانین اور رولز میں متعلقہ تبدیلی کے لیے رولز کمیٹی نے فوری تجاویز لے کر منظوری کے لیے انتظامی کمیٹی کے پاس پیش کی جائیں گی. فل کورٹ اجلاس میں ایک جیسے مقدمات میں مختلف قانونی آراء کا معاملہ بھی زیر غور آیا اور فیصلہ کیا کہ مختلف قانونی نکات پر ہائی کورٹ کے فیصلوں میں مختلف آراء کو جانچنے کے لیے جلد از جلد لارجر بینچز بنا کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سا قانونی نقطہ آئین اور قانون کی نظر میں درست ہے. فل کورٹ اجلاس کے شرکاء نے عدالتوں کی تالہ بندی اور وکلا کی ہڑتالوں پر تشویش کا اظہار کیا اور اس بات کا واضح فیصلہ کیا کہ عدالتوں کی تالہ بندی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. اور اس سلسلہ میں یہ بھی دو ٹوک فیصلہ کیا گیا کہ جن افراد نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا تو ایسے افراد کے خلاف بغیر کسی رعایت و بلحاظ عہدہ قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس بابت یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ وکلا تنظیموں سے ملاقات کر کے فل کورٹ کے متذکرہ بالا فیصلے سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ عدالتوں میں ہڑتالوں اور تالہ بندی کے کلچر کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے. فل کورٹ نے صوبہ بھر کی وکلا تنظیموں سے اس توقع کا اظہار کیا کہ تمام وکلا تنظیمیں عدالتی تالہ بندی اور ہڑتال کلچر کو ختم کرنے میں بھرپور تعاون کریں گی. ابھی لاہور میں 1.5 مہینہ ہڑتالیں رہی ہیں، تمام کے تمام بیل نہیں دائر ہو سکتی تھی، سٹے نہیں لیا جا سکتا تھا. 1.5 مہینہ لاہور کی عدالتیں بند رہیں. چیف جسٹس جو تھے سابق امیر بھٹی صاحب، وہ ان کا ایک نوٹیفیکیشن تھا اور وہ اپنا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لے رہے تھے اور وکلا اس نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد نہیں ہونے دے رہے تھے. اور اس وجہ سے اب مجھے امید ہے کہ جو نئے چیف جسٹس صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ اس معاملے کو بھی حل کریں گے تاکہ عوام سائلین کو نقصان نہ ہو، عوام پاکستان کو نقصان نہ ہو. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.